सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं ज़िशान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिर्फ 11 घंटे की मोहलत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दे दिया है। इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिर्फ 11 घंटे की मोहलत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान खान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला किया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये फौरी होने चाहिए, तो कमीशन ने एक अहम तरीन इजलास इस वक्त जारी है। डीजी इजलास की सरबराही में जो है वो ये इजलास जारी है। इजलास में लॉ विंग और दीगर जो मुतल्लिका विंग्स हैं इंतखाबात से मुतल्लिक वो शरीक है, जबकि इजलास में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर वकास मलिक भी मौजूद है। जबकि इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर भी गौर किया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन इस बात पर भी गौर कर रहा है कि कुछ ही घंटों में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि कल ही बल्दियाती इंतखाबात हों जो उसकी मुकर्ररा तारीख है, तो अब इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि ना ही उनके पास बैलेट पेपर्स हैं, ना ही इस हवाले से अमले को सामान की तरसील हुई है और ना ही इस हवाले से जो ड्यूटी। ठीक है, ये जो आपने बात की है इस पर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब वक्त देने के लिए 24 न्यूज़ को। सर, जो 11 घंटे की मोहलत दी गई, जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी बता रहे थे कि इलेक्शन कमीशन के लिए बड़ा मुश्किल है ये सारे अरेंजमेंट्स करना, क्या मुमकिन है इस हुक्म पर अमल दरामद होना? ये असूली तौर पर तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को एक इंतहाई मुश्किल मरहले में दाखिल करवा दिया हाई कोर्ट ने आज। देखिए, सबसे पहले अहम बात यह कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो इमीडिएटली अटॉर्नी जनरल की मशावरत से उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त करनी पड़ेगी कि वक्त की कमी है और चंद घंटों में हम इतना इंतजाम नहीं कर सकते। लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, पुलिस का पुलिस स्टेशन पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है और 1000 पुलिस स्टेशन है और 1000 प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं और 13,000 का अमला है, तो उन सबको इकट्ठा करना और उससे सामान पहुँचाना हमारे लिए मुमकिन नहीं आएगा। तो हमें 1 हफ्ते की मोहलत दे दी जाए तो मुमकिन है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जो हैं वो इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त को मंजूर करते हुए उन्हें चंद रोज की मोहलत दे सकता है, क्योंकि इलेक्शन में पाकिस्तान एक आईनी इदारा है और इन इख्तियारात भी हाई कोर्ट की बराबरी हैं। तो इन हालात को देखते हुए मेरा अपना ख्याल यही है, नाम तजर्बे की रोशनी में मैं बताना चाहता हूँ कि ये इसके चंद रोज की मोहलत दी जाएगी और इसके साथ साथ इलेक्शन पाकिस्तान जो है इंतखाबात करवा देगा। ये बड़ा फैसला बड़ा खुशाद आया है। इस फैसले ने हुकूमत की तस्पाई हुई है। ये हुकूमत जो है उन्होंने जानबूझ कर दानिस्ता तौर पर इलेक्शन कमीशन के रास्ते में रुकावट डाली और उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया वज़ारत दाखिला ने और 101 यूनियन कौंसिल से 125 यूनियन कस्म कर दी और उस मामले में इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मशावरत नहीं की, जो कि इंतहाई गैर आईनी और गैर कानूनी हरकत की वज़ारत दाखिला ने। तो अब ये चूंकि इलेक्शन में पाकिस्तान मजबूर हो गया था, फिर पार्लियामेंट में चले गए, पार्लियामेंट ने कानून साजी कर ली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने दस्तखत नहीं किए समरी पर। तो ऑनरेबल आज हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने बड़ा सही फैसला किया और इनको आईना दिखा दिया सूबाई हुकूमतों को भी, वफाकी हुकूमत को भी, कि हम बल्दियाती इंतखाबात में किसी किस्म की रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये बहुत खुशाइन फैसला है और बल्दियाती सिस्टम को बहाल हो गया है और हमें तो ये नजर आ रहा था कि शायद ये बल्दियाती इंतखाबात अगले साल ही हों या मतलब 2024 में ही हों, लेकिन बहरहाल फैसला बड़ा खुशाइंद है और इलेक्शन में पाकिस्तान की मजबूरी है कि वो उन्होंने एक 11 घंटे 12 घंटे में इंतखाब करना मुश्किल है। शफाफियत की मद्देनजर रखा होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं है, हंगामी तौर पर भी इतनी जल्दी पुलिस नहीं पहुंच सकती और इस्लामाबाद में भी दहशतगर्दी के बड़े खतरात हैं, तो पुलिस स्टाफ की भी हिफाजत करनी है और वोटर्स की भी हिफाजत करनी है। इस लिहाज से मुझे उम्मीद है कि ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो चीफ जस्टिस है वो इलेक्शन कमीशन की इस्तदा मंजूर करते हुए 1 हफ्ते की मोहलत दे सकता है। ठीक है कुंवर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है उसके हवाले से अपनी राय दी और आपको आगाह कर रहे हैं कि इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के लिए सिर्फ 11 घंटे की मोहलत दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को ही कराने का हुक्म दिया, यानी कि कल का दिन दिया है और इलेक्शन कमीशन
کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن تھا اسے کالعدم قرار دیا گیا اسلام آباد کے بلدیاتی الیکشن کو لے کر، اور سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن کنور دلشاد صاحب کا یہ کہنا تھا کہ انہیں لگ رہا ہے کہ وقت مل سکتا ہے، الیکشن کمیشن اگر استدعا کرتی ہے تو مزید کچھ دن کا وقت مل سکتا ہے۔ ادھر لاہور کے کنال روڈ پر اساتذہ کا دھرنا جاری ہے اور لاہور انتظامیہ نے اساتذہ کے دھرنے پر ہلہ بولنے کی تیاری کر لی ہے۔ زمان پارک کے باہر اساتذہ اور انتظامیہ آمنے سامنے ہیں۔ کیا تیاری کی گئی ہے اور تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ عثمان خادم کمبو وہاں پر موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ جی بالکل، میں اس وقت عثمان پارک کے باہر موجود ہوں جہاں پہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اساتذہ کی بہت بڑی تعداد احتجاج کر رہی ہے اور ان کے بالکل سامنے ہی پولیس فورس کے ڈنڈا بردار جوان موجود ہیں۔ پولیس فورس کے کو آنسو گیس کے شیلف بھی پہنچا دیے گئے ہیں اور واٹر کینن گاڑی بھی وہاں پہ پہنچا دی گئی ہے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے۔ بار بار مظاہرین اٹھتے ہیں اور مارچ شروع کرتے ہیں عمران خان کے گھر کی جانب، جس پہ پولیس کی جانب سے انہیں روکا جاتا ہے۔ پولیس کے افسران موجود ہیں اور انہوں نے 2 دفعہ وقت مانگ لیا ہے۔ پہلے آدھا گھنٹہ مانگا گیا، اس کے بعد پھر 15 منٹ مانگے گئے مظاہرین سے کہ ہم آپ کا مسئلہ حل کر دیتے ہیں، لیکن اب پھر 15 منٹ بھی ختم ہو گئے ہیں اور مظاہرین دوبارہ سے انسانی ہاتھوں کی چین بنا رہے ہیں، زنجیر بنا رہے ہیں۔ خواتین کو بھی انہوں نے حکم دے دیا ہے، بتا دیا ہے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور اب انہوں نے مارچ کرنا شروع کرنا ہے۔ ٹھیک ہے عثمان، بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کو للکارنے والوں کو پوری قوت سے جواب ملے گا۔ دہشت گرد پاکستان کے دشمن ہیں، پوری قوم دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیے پر متحد ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا پرعزم اجلاس ہوا۔ ملک کی معیشت اور امن و امان کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انٹیلیجنس اداروں نے امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے معاشی حکمت عملی اور اقدامات کے بارے میں بریفنگ دی۔ پاکستانی حکام نے غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں کو پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ آئی جی اسلام آباد ناصر اکبر خان نے سیکیورٹی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ نے اجلاس کو بریفنگ دی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ وفاقی دارالحکومت میں سیکیورٹی انتظامات بہت بہتر ہیں، غیر ملکی شہری آزادانہ نقل و حرکت کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حکام نے مختلف سفیروں کے سوالوں کے جواب دیے۔ اجلاس کو سیکٹر I-10 دھماکے میں تحقیقات کی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ سفارتکاروں نے بریفنگ کو تسلی بخش قرار دیا۔ پی ٹی آئی والے اسمبلیاں توڑ دیں تو کرپشن کہاں سے کریں گے؟ تحریک انصاف ارکان کی اکثریت استعفے نہیں دینا چاہتی۔ عمران خان جھوٹا اور فراڈیا شخص ہے۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کی کڑی تنقید۔ کہا گلگت اور خیبر پختونخوا کی پولیس زمان پاک کی سیکیورٹی پر مامور ہے۔ پنجاب میں بہت جلد نون لیگ کی حکومت ہوگی۔ یہ فراڈ کریں گے، یہ جھوٹ بولیں گے، یہ تو ہم نے 11 استعفے ایکسیپٹ کیے تھے، تو یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیوں گیا کہ ہمارے جی واپس کرے استعفے؟ انہوں نے تو سب کے اکٹھے منظور کریں، اکٹھے کیوں منظور کریں بھائی؟ ایک ایک بندہ آئے، 5-5 7-7 ایک دن جائیں وہاں پہ جا کر اسپیکر کو 1 منٹ میں منظور ہو جائے گی۔ یہ پھر فراڈ کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایسے ہی چکر دے رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بات کی ہے، جھوٹ بات کی ہے، وہ فضول بات کرتا ہے۔ آج آپ نے دیکھ لیا، پتہ نہیں آج مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے، اسمبلیاں ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی رہیں گی۔ یہ ایک جھوٹا آدمی ہے، فریب کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر کو انہوں نے جنچی بنایا ہوا ہے، وہاں پہ پولیس یہاں پہ اس کی زمان پارک آئی ہوئی ہے کے پی کے، جہاں بھی جب موقع ملتا ہے وہاں پہ پناہ لے لیتے ہیں۔ تو للے تھللے ہیں، کرپشن عروج پہ ہے، پیسے کھا رہے ہیں۔ پنجاب میں بھی ادھر مچایا ہوا ہے، کرپشن میں ادھر ہی مچایا ہوا ہے، تو یہ کس طرح چھوڑتے ہیں؟ کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے 3 دھڑوں کو یکجا کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق MQM پاکستان کی قیادت ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کریں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی سمیت 5 نئے ڈپٹی کنوینر مقرر ہوں گے۔ کراچی کے بلدیاتی انتخابات سے قبل دھڑوں کے انضمام کا اعلان متوقع ہے۔ گورنر سندھ کی قیادت میں آئندہ ہفتے مشترکہ اجلاس ہوگا۔ گورنر سندھ کا MQM کے دھڑوں کا یکجا کرنے کا مشن کام کر گیا۔ تینوں دھڑوں میں معاملات طے پا گئے۔ 1 ہفتے کے دوران انضمام کا مرحلہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ متحدہ MQM کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول ہوں گے۔ ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا ہے کہ آفاق احمد سے بھی ان کا رابطہ ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔
جی دیکھیں، یہ سیاسی طور پہ بڑی تبدیلی ہے، بڑی ہلچل ہے، بڑی نئی سیاسی ڈیولپمنٹ ہے کہ یہاں کی شہری سیاست کی اہم جماعتیں، اہم دھڑے جو بہرحال کسی زمانے میں سب ایک ہی تھے، پھر الگ الگ ناموں سے شناخت ہوئی، اب یہ تمام دھڑے گورنر سندھ کی کوششوں کے بعد ایک ہو رہے ہیں، جس میں ایم کیو ایم کے حوالے سے ایک اہم نام ڈاکٹر فاروق ستار بھی ہیں۔ ہم تو جب سے گزشتہ 30 سالہ صحافت میں دیکھا ہے، ڈاکٹر فاروق ستار کو ہی سرگرم دیکھا ہے، تو اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب موجود ہیں۔ میں انہی کی زبانی ذرا سننا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ویسے سیاسی باتوں سے ہٹ کر کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری تو ہے کہ کراچی کی وہ جماعت جس نے اتنی بڑی سیاست کی، وہ بکھر گئی تھی، پھر ایک ہو رہی ہے۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں یہ صرف کراچی والوں کے لیے نہیں، حیدرآباد، سکھر، میرپور خاص اور نواب شاہ شہر کے لوگوں کے لیے بھی، اور اس میں جو ایک بڑی آبادی انڈیا سے آنے والے ان مہاجروں کی ہے، ان کے لیے خاص طور پر۔ لیکن بالعموم جس طرح اندرون سندھ میں ہم متحدہ کے نام سے پھر جس طرح ہماری تنظیم قائم ہو رہی تھی، وہ ساری بھی 22 اگست کو جب ملک کے خلاف نعرے لگے اور پھر ہماری تقسیم در تقسیم شروع ہو گئی، تو پھر وہ تنظیم سازی بھی رک گئی تھی۔ تو میرے خیال میں یہ سب کا ایک دوسرے سے ایک جگہ یکجا ہونا اور ایم کیو ایم میں واپس ضم ہو جانا، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ پورے ملک میں جو پڑھا لکھا مڈل کلاس کا نوجوان ہے، جو طبقہ ہے، اسے ایک انرجی اور کرنٹ ملے گا۔ اور انہوں نے جیسے کہا کہ وہ اگلے 10 سال کے لیے سوچ رہے ہیں، تو بہرحال خبر یہی ہے کہ ایم کیو ایم کے تقریباً تمام دھڑے ایک ہو رہے ہیں، اور آنے والے ہفتے ڈیڑھ میں یہ جو انضمام کا مرحلہ ہے اس کو مکمل ہونا ہے، اور پھر سے ایک انہوں نے کہا بھی صحیح کہ 2023 میں لگ پتا جائے گا کہ ایم کیو ایم کیا تھی۔ جی ٹھیک ہے، آگے بڑھیں گے۔ سوشل میڈیا پر سندھ کی جیلوں کے متعلق جھوٹی افواہیں پھیلائی گئیں۔ افغان بچے کسی بھی جیل میں قید نہیں، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے واضح کر دیا۔ کہتے ہیں کہ کراچی کی سیاسی جماعتوں کا آپس میں ملنا مثبت بات ہے۔ اس کے لیے عاجز جمالی کی رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے صوبائی وزراء کے ہمراہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغان خواتین اور بچوں کی ایک تصویر وائرل کی گئی۔ مذکورہ تصویر سندھ کی کسی جیل کی نہیں ہے۔ کراچی کی وومن جیل میں جو افغان خواتین قید ہیں، ان کے بچے عدالتی حکم کے تحت ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ اگر آپ انلیگل طریقے سے کہیں رہتے ہو تو ڈیفینیٹلی جو حکومت ہوتی ہے وہ پھر آپ کو جو بھی قانون اور آئین میں لکھا ہے اس کے تحت آپ پر کارروائی کرتی ہے، اور ان کے ساتھ 129 فیمیلز ہیں اور ان کے ساتھ 178 جو ہیں وہ بچے ہیں۔ اچھا یہ بتا دوں کہ یہ بچے جو ہیں وہ اریسٹڈ نہیں ہیں۔ اس نے کوئی اعلان کیا کہ سارے ملک میں احتجاج کرو، دھرنے کرو، مطلب وہ پاگل شخص ہے، وہ بیوقوف شخص ہے، وہ پاکستان کا کبھی ساتھی نہیں تھا، پاکستان کا بھی ہمدرد نہیں تھا، اس کو پاکستان کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ اس کے اسٹیکس جو ہیں وہ یہودی، اسرائیل اور انڈیا سے اس کے پورے اسٹیکس اس کے چل رہے ہیں جس شخص کے، تو اس کے کہنے پہ ہم لوگ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ڈیٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہوگی کہ عمران خان کا اتنی بھی ویلیو نہیں ہے جتنی ہمارے پاس پاکستان کی ویلیو ہے۔ صوبائی وزیر خوراک مکیش کمار چاولہ نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کراچی میں سستے آٹے کی 1.25 لاکھ بوریاں روزانہ فراہم کرتی ہے۔ کراچی میں بائی اٹ سیلف 198 پوائنٹس ہیں ہمارے ڈفرینٹ جگہوں پر، اس میں دکانیں بھی ہیں اور کچھ ہیں موٹر وہیکل پوائنٹس جس میں ٹرکیں، کہیں 2 ٹرکیں، کہیں 3 ٹرکیں، مطلب اس ایریا میں ڈسٹریبیوٹ ہے یو سی وائز 198، اور فی ٹرک میں کہیں 600 کہیں 800 بوریاں ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے 1.25 لاکھ بوری بائی اٹ سیلف خالی کراچی کو پرووائڈ کی جاتی ہے پر ڈے کے حساب سے۔ صوبائی مشیر جیل خانہ جات اعجاز جاکرانی، معاون خصوصی فہد ہارون اور ڈی آئی جی جیل شیبہ شاہ نے بھی مختلف سوالات کے جوابات دیے۔ حکومت اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں کل بلدیاتی انتخابات کرانے کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ کہتے ہیں انٹرا کورٹ اپیل کی تیاری کا کام جاری ہے اور اپیل پر آج ہی سماعت کی استدعا کی جائے گی۔ حکومت اور الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں کل بلدیاتی انتخابات کرانے کا آرڈر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عثمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عثمان خان آگاہ کیجئے۔ عثمان خان، ہم رابطہ کریں گے اپنے نمائندے عثمان خان سے، جبکہ حکومت اور الیکشن کمیشن نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کل بلدیاتی الیکشن کروانے کا، 11 گھنٹے کا وقت دیا گیا، اسے چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور انٹرا کورٹ اپیل دائر کرنے کے فیصلے کی تصدیق بھی کر دی ہے
ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال دوگل نے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ انٹرا کورٹ اپیل کی تیاری کا کام جاری اور آج ہی کی تاریخ میں، آج ہی کے دن سماعت کی استدعا بھی کی جائے گی۔ اس تیاری جاری ہے انٹرا کورٹ اپیل کی اور آج ہی استدعا کی جائے گی کہ سماعت کی جائے۔ 20 دسمبر کا وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن قانون کے خلاف قرار دیا تھا اور اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ 11 گھنٹوں کے اندر، یعنی کل کی تاریخ میں ہی اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کروائے جائیں۔ الیکشن کمیشن کو یہ آرڈر کیا گیا تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ حکومت اور الیکشن کمیشن اس آرڈر کو چیلنج کریں گے، انٹرا کورٹ اپیل دائر کی جائے گی۔ عثمان خان سے بات کرتے ہیں۔ عثمان خان، آگاہ کیجئے۔ جی بالکل، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وفاقی حکومت سے مشاورت کے بعد اور اٹارنی جنرل سے مشاورت کے بعد انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ اس حوالے سے دائر کریں گے۔ اس حوالے سے ہمارے ذرائع کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہے وہ انٹر کورٹ اپیل اختیار کر رہے ہیں جو آج ہی دائر کی جائے گی، اور اس میں یہ موقف اختیار کیا جائے گا کہ اتنے مختصر ترین وقت میں الیکشن کے انتظامات کرنے سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ قاصر ہے۔ الیکشن کمیشن کو جو ہے اس حوالے سے، کیونکہ انتخابی عملہ بھی ہفتہ اتوار اور تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی وجہ سے شہر سے باہر ہے، رات کے انتخابی سامان کی پولنگ اسٹیشن تک رسائی بھی ممکن نہیں ہے۔ اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کرانے سے متعلق انٹر کورٹ اپیل میں جانے کے سوا ان کے پاس اب کوئی حل نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن اجلاس کے بعد اسلام آباد بلدیاتی الیکشن کرانے کے خلاف انٹر کورٹ اپیل جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے، جو اب سے کچھ دیر قبل مشاورت ہوئی ہے، اس میں یہ فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے تو بلدیاتی انتخابات کروانے سے متعلق یہ فیصلہ کیا تھا کہ بلدیاتی انتخابات ہوں گے۔ کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں گیا اور معزز کورٹ نے فیصلہ کیا کہ الیکشن کمیشن اس پر ریویو کرے، تو ریویو کے بعد اور وفاقی حکومت کی جانب سے نئی حلقہ بندیوں کے بعد اور یونین کونسلز میں اضافے کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ فی الحال جو ہے وہ اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کیا جائے۔ اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے احکامات جاری کیے ہیں کہ فی الفور جو ہے وہ جو پرانی تاریخ ہے یعنی کل 31 جس پر جو ہے وہ یہ ہونے ہیں، اس پر جو ہے وہ الیکشن کروائے جائے، تو اس پر اب الیکشن کمیشن بھی اس بات سے پریشان دکھائی دے رہی ہے کیونکہ صرف چند گھنٹے رہ چکے ہیں اور کل اگر بلدیاتی انتخابات ہوں گے تو جو عملہ ہوگا وہ اس وقت موجود نہیں ہے، جو ادارے ہیں تعلیمی وہاں پر چھٹیاں ہیں جس کے باعث اساتذہ جو ہے وہ اپنے گھروں کو جا چکے ہیں۔ تو یہ اپیل آج دائر کی جائے گی۔ عثمان خان، آپ نے آگاہ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور خبر ہے کہ ملک کے 3 بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت اجلاس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے اور آپ کو بتائیں کہ 3 بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ شروع کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے۔ خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ شروع کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 3 بڑے ایئرپورٹس آؤٹ سورس کیے جائیں گے۔ کراچی، لاہور اور اسلام آباد ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کی جائے گی۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اویس کیانی سے جانتے ہیں۔ جی اویس۔ جی، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ لاہور جانے سے پہلے انہوں نے ایک اہم ترین ایویشن کی میٹنگ لی ہے جس میں ملک کے 3 بڑے ہوائی اڈے جس میں جناح انٹرنیشنل کراچی، اسلام آباد انٹرنیشنل اور اقبال انٹرنیشنل لاہور کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورسنگ کا عمل جو ہے وہ شروع کرنے کی ہدایت انہوں نے کی ہے اور وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کے عمل میں تمام متعلقہ ادارے ترجیحی بنیادوں پر تیز تر اقدامات کریں اور اس تمام عمل میں شفافیت کا خاص خیال رکھا جائے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنس نے جو سال 2022 کے دوران 172 بلین جو ارب روپے کا ریونیو جو وہ حاصل کیا، جو کہ پی آئی اے کی تاریخ کا ایک اب تک کا سب سے زیادہ ریونیو ہے، جو کہ اجلاس کو بریفنگ دی گئی ہے اور اس کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا وائس۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارش، شمالی علاقوں میں آسمان سے برستے روئی کے گالوں نے ہر چیز کو سفیدی سے ڈھانپ دیا ہے۔ ایبٹ آباد میں 1.5 فٹ تک برف باری، درجہ حرارت -4 تک پہنچ گیا۔ ایبٹ آباد برف باری سے مری روڈ سمیت تمام رابطہ سڑکیں بند
اور گلگت بلتستان کا زمینی رابطہ بھی متعدد علاقوں سے منقطع ہو گیا. مزید اس رپورٹ میں. ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے یخ بستہ ہواؤں کا راج. بادیوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی. ایبٹ آباد میں 1.5 فٹ تک برف باری کے باعث مری روڈ سمیت تمام رابطہ سڑکیں بند. بجلی کی سپلائی بھی معطل. درجہ حرارت -4 تک گر گیا. شانگلہ اور مری میں بھی برف باری. سیاح ہوٹلز میں محصور ہو کر رہ گئے. گلگت بلتستان میں متعدد رابطہ سڑکیں بند ہیں. راولہ کوٹ میں برف ہٹا کر سڑکیں ٹریفک کے لیے کھول دی گئیں. وفاقی اور صوبائی دارالحکومت بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ گئے. موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا. بالائی علاقوں میں مطلع جزوی ابر آلود رہنے کے علاوہ گلگت بلتستان، کشمیر اور گرد و نواح میں مزید بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ہے. خیبر پختونخوا، بالائی سندھ کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہیں گے. سردی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی LPG سلنڈر، لکڑی اور کوئلے کی مانگ میں اضافہ ہو گیا. انتظامیہ کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ ایسی موسمی صورتحال میں غیر ضروری سفر سے گریز کیا جائے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. دیکھتے رہیے 24 نیوز.